अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ रामीन सैयद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम राज़ और न्याज़ और या मकबूल जान और ज़फ़र हिलाली के साथ। नाजरीन, आज का दिन सियासत और आइनी एतबार से पाकिस्तान के लिए अहमियत का हामिल है। मुल्क में 1973 के आइन की गोल्डन जुबली तकरीबात का आगाज़ हुआ। सेनेट ने तमाम असम्बलियों के इंतखाबात एक ही दिन कराने की करारदाद मंजूर कर ली है। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार ने इलेक्शन अखराजात बिल कौमी असम्बली और सेनेट में पेश कर दिया है ताकि पूरा ऐवान इस बारे में फैसला करे। और यह सबसे पहले तो जी गोल्डन जुबली मनाई गई। पहले तो आपको मुबारक हो कि 1973 के आइन को 50 साल मुकम्मल हो गए हैं। लेकिन सवाल मेरा यहाँ पर यह है कि क्या हम आइन की असल रूह को ज़िंदा रखने में कामयाब हो पाए हैं? देखिए, ये आइन कम अज़ कम अपनी तख्लीक के बाद कम अज़ कम 11 साल एक दफ़ा और को 7-8 साल एक दफ़ा तो मुकम्मल तौर पर सस्पेंडेड रहा है। उसको कहते थे कि वो हमने पूरी तरह एब्रोगेट नहीं किया, उसको ख़त्म नहीं किया, उसकी कोशिशों पे अमल दरामद किया, लेकिन उसके बावजूद भी इसके अंदर बदतरीन तरीके से इसके अंदर अमेंडमेंट की गई। पहले तो सबसे पहले ज़ियाउल हक़ ने जितना अरसा गुजारा और उसके बाद जब जुनेजो की कैबिनेट आई तो पाकिस्तान के इन्हीं सियासतदानों ने 8वीं तरमीम के तहत उसकी तमाम तर चीज़ों को इंडेमनिटी दे दी और उसको आइन का हिस्सा बना दिया। फिर उसके बाद ज़ियाउल हक़ ने जिस किस्म की तरामीम उसके अंदर करनी थी वो उसने की। फिर उसके बाद जब मुशर्रफ आया तो मुशर्रफ के अंदर उसको भी ज़ियाउल हक़ को भी अदालत ने कहा था कि आप अमेंडमेंट कर सकते हैं। जैसे अनवारुल हक़ ने उसको बाकायदा ये लीवरेज दी थी, ये आज़ादी दी थी कि कर सकते हैं। और फिर जब मुशर्रफ आया तो उस वक्त जो अरशाद हसन खान चीफ जस्टिस थे उनके बेंच ने बाकायदा उनको आज़ादी दी कि आप भी 3 साल के लिए अमेंडमेंट कर सकते हैं। उन्होंने फिर 37% ख़वातीन डाल दी। दुनिया में कहीं नहीं होती। जहाँ जमहूरी माशरे होते हैं वो बाकायदा उसके अंदर कंपटीशन से बन के आती हैं सारे अक़लियतें फलां डाल दिया, पता नहीं क्या कहा। ये होती है बेसिकली इसलिए किए जाते हैं ताकि अपना एक लीवरेज बनाया जाए। उसके अंदर फिर उसके अंदर और बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर शामिल कर दी गई और उस आइन के अंदर। और फिर उसके बाद आगे एक और अमेंडमेंट आई जिसे 18वीं अमेंडमेंट कहते हैं। इस 18वीं अमेंडमेंट ने वापस जाने के चक्कर में आइन का पूरा हुलिया बिगाड़ के रख दिया। उसके अंदर कम अज़ कम एक कहते तो उसको एक अमेंडमेंट है लेकिन 162 अमेंडमेंट्स की गई। ये तो इसका चलो अमेंडमेंट करने का, लेकिन एक बात बड़ी अहम है और वो मैं आज ख़ास तौर पे करना चाहता हूँ क्योंकि आजकल ये बहस बड़ी आम है कि क्या पार्लियामेंट सुप्रीम है या आइन सुप्रीम है। और इस बहस को कम अज़ कम 5 दुनिया की बड़ी अदालतों ने और बड़े लोगों ने इसको फाइनलाइज किया है कि सिर्फ 2 मुल्क ऐसे हैं कि जहाँ पार्लियामेंट सुप्रीम है क्योंकि वहाँ आइन नहीं है। अच्छा। एक बरतानिया और एक उसके बाद दूसरा जो है वो है इजराइल, क्योंकि इजराइल ने भी अपना पार्लियामेंट में किसी किस्म का कोई उन्होंने आइन नहीं बनाया था। उन्होंने कहा था कि हम वी आर नॉट गोइंग टू राइट डाउन अ बुक व्हिच हैज अ स्टेटस मोर देन तालमुद एंड तौरा। तो हम तौरा हमारा। अच्छा। लेकिन आप अंदाजा करें कि सबसे पहले मैं आपको थॉमस जेफरसन की बात बताता हूँ कि क्योंकि जिन लोगों ने जहाँ आइन बना है ना उन्होंने कहा है कि आइन एक बुनियादी ढांचा है, उसके हिसाब से कोई और सुप्रीम नहीं है। ना सुप्रीम, ना अदलिया सुप्रीम है, ना पार्लियामेंट सुप्रीम है, ना कोई और। ये थॉमस जेफरसन ने कहा था, ये देखें कि एब्सोल्यूट पावर टू द पार्लियामेंट में रिजल्ट इन इलेक्टेड डेस्पोटिज्म। डेस्पोटिज्म कहते हैं कि किसी शख्स को उसके ऊपर जिसे कहते हैं ना आमरीयत नाफिज करना। He once asked legislators, they claimed such a power, then what is a difference between one despot and 180 despots? अच्छा, उसके बाद दूसरा जो अहम तरीन आदमी था वो रूसो था और रूसो के बारे में उसने कहा गया उन्होंने कि आप क्या समझते हैं कि ये सूरत हाल जो है इंपॉर्टेंट पार्लियामेंट होनी चाहिए या। तो उसको उन्होंने कहा कि बरतानिया की जो पार्लियामेंट है उसके बारे में आपका क्या ख्याल है। तो बरतानिया में उसने कहा कि the people of Great Britain are free for only the election day. For the rest of period they are slaves. अच्छा, ये वो सारे का सारा सिस्टम जो था आज बड़ी बहस हो रही है कि फिर दूसरी चीज़ जो है वो है कि इस हर पार्लियामेंट का एक ढांचा होता है, बुनियादी ढांचा जिसको आप तब्दील नहीं कर सकते हर उसका अपना आइन का। 2 मिसालें मैं आपको देता हूँ, तुर्की और इंडिया। तुर्की में तैयब अर्दगान ने बाकायदा एक रिलीजियस मूवमेंट चलाई, निशत सानिया की मूवमेंट चलाई, खिलाफत उस्मानिया वापस लाने की कोशिश की, तमाम चीज़ें उसने तब्दील कर दी लेकिन उसके बुनियादी 4 नुकात तब्दील नहीं कर सका जो कि पहले 4 आर्टिकल थे जो कि सेकुलरिज्म के थे। इंडिया में 1920 में हिंदुत्व की मूवमेंट चली, 1925 में RSS बनी। जब पहली दफ़ा आइन और कॉन्स्टिट्यूशन जब ड्राफ्ट हो रहा था तो उस वक्त RSS ने कहा हम इसमें शामिल नहीं हो सकते क्योंकि वी डोंट बिलीव इन द टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन ऑफ अ स्टेट। हम ये नहीं कहते, हम ये मानते ही नहीं है कि एक आदमी जहां पैदा होता है वहां का नेशनल नहीं, ये हक सिर्फ हिंदुओं का है। उन्होंने शामिल नहीं हुए, उन्होंने बाकायदा मूवमेंट चलाई। पिछले साल उनको
راجیہ سبھا میں لوک سبھا میں 2/3 میجورٹی ملی، ان کو 50 مختلف سٹیٹس جو تھیں ان سے زیادہ جو تھیں ان کے اندر ان کی حکومت بنی. اب وہ اس قابل ہو گئے کہ وہ سیکولر آئین کو بدل کے اس کو پیور ہندو آئین بنا سکے، لیکن نہیں بنا سکتے. کیوں؟ تین بنیادی، میں آخری بات کرتا ہوں ہلال صاحب سے، 3 بنیادی فیصلے تھے کہ جو کہ سپریم کورٹ کے موجود تھے. پہلا فیصلہ تھا ان کا 73 میں انہوں نے 73 میں دیا تھا، اور اس فیصلے میں انہوں نے کہا تھا کہ 368 جو ہے وہ جو کانسٹیٹیوشن کی آپ نے بنائی ہے کہ آپ آئین کی امینڈمنٹ جو ہے اس کو نہیں آپ دیکھ سکتے، اس کو بھی انہوں نے اڑا کے رکھ دیا. اچھا، دوسرا جو فیصلہ جو اہم ترین فیصلہ ہے جو ریسنٹ آیا ہے اور وہ 2015 کا جو فیصلہ آیا ہے وہ بڑا کمال فیصلہ ہے. اور اس میں انہوں نے اس فیصلے کے اندر انہوں نے یہ کہا کہ آپ نے یہ جو 4 اور 5 امینڈمنٹ کی ہیں 124 کے اندر، یہ جو 4 اور 5 کی امینڈمنٹ ہے جس میں آپ نے یہ کہا ہے کہ عدلیہ کی پوسٹنگ ٹرانسفر ججز کی یہ آپ بنیادی ڈھانچے کے خلاف ہیں. سپریم کورٹ کی آپ اس کی جو آزادی دی جاتی ہے اس کے خلاف آپ اس پہ آئینی امینڈمنٹ نہیں کرتے. انہوں نے 4 آئینی امینڈمنٹ اٹھا کے پڑے ماری کیونکہ آئینی ڈھانچہ. تو ہمارے ہاں ابھی تک کسی بحث میں پڑے ہوئے ہیں سپریم کورٹ کون سپریم ہے، یا پارلیمنٹ سپریم ہے یا آئین. ہلالی صاحب کی طرف ذرا میں سوال لے کے جانا چاہوں گی. ہلالی صاحب، کیا آئین بنانے والوں کی یہ کمزوری تھی کہ وہ ایسا ڈھانچہ ہی پرووائڈ نہ کر سکے جو سسٹین بھی کر سکے؟ دیکھیے، میرے خیال میں جو کانسٹیٹیوشن جو بھی لوگ بناتے ہیں وہ کانسٹیٹیوشن تبدیلی آتی رہتی ہے، اس لیے سوسائٹی تبدیل ہو رہا ہے. اور ایک زمانے کے ٹروتھ جو ہیں، کچھ ٹروتھس ہیں ایور لاسٹنگ ہیں، مگر کچھ یہ جو ہیں وہ ٹیمپر ہوتے جاتے ہیں، وہ اور بھی ٹروتھفل بن جاتے ہیں، اور سم جو ہیں دے لوز دیئر ریلیونس. دیکھیے، تو کانسٹیٹیوشن ایک ڈائنامک انسٹیٹیوشن ہے اور ایک ڈائنامک کریچر ہے، اس کو بدلنا چاہیے. اور جیسے لوگ الیکٹ ہوتے ہیں، سوسائٹی چینج ہوتے ہیں، وہ ریفلیکٹ کرتا ہے. صحیح، ضرور کچھ ایسی چیزیں ہیں جو بالکل بنیاد ہوں، مگر میں ود ریگارڈ ٹو جو آج کل جو یہ ہو رہا ہے، مجھے آپ ایک چیز بتائیں، اتنا اس ملک میں اس وقت شدید قسم کی جنگ ہے، کسی جج نے یا کسی بینچ نے ابھی تک کہا ہے کہ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان اجازت دیتا ہے 90 دن سے زیادہ الیکشن لے جانے کے لیے؟ کوئی نہیں. تو پھر آپ سوچیں گے کہ وجہ کیا ہے پھر بھائی؟ اچھا، اور اگر بھی لوگ لے جانا چاہتے ہیں اور آرگیو کرنا چاہتے ہیں، ڈسپیوٹ کرنا چاہتے ہیں، تو مجھے بتائیں کیا سپریم کورٹ کے ججز کو اس ڈسپیوٹ میں شریک ہونا چاہیے؟ اب دیکھیے، میں آپ کو اور اگر ادر شریک ہونا چاہتے ہیں ود اے ویو ٹو واٹ؟ ود اے ویو کہ بڑھائیں فاصلہ جو ہے لوگوں کے درمیان یا کم کریں، ایگریویٹ کریں پرابلم کو کہ ڈفرینسز کو ماڈریٹ کریں. اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، من اللہ صاحب نے ایک بیان دیا، نوٹ دیا، لمبا نوٹ، جس نے انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ کا حق نہیں بنتا ہے پولیٹیکل اور کانسٹیٹیوشنل ایشوز میں دخل دینا. بالکل. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، مگر اگر جو کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا ہے اس کو گورنمنٹ عمل نہیں کرتی تو کیا کرنا چاہیے؟ کیا ہمیں ان کا حق نہیں ہے، پھر ان کا فرض نہیں ہے اٹھ کے کہنا یہ ہے راستہ؟ شاید آپ اتر گئے ہیں تھوڑا سا، یہ ہے راستہ، یہ ہے آئین. اور اگر پھر بھی جواز دے رہے نا کہ لاہور ہائی کورٹ نے دے دیا تھا یہ فیصلہ، تو پھر ضرورت نہیں تھی سو موٹو کی، وہ تو یہ دے رہے ہیں. نہیں، اس کا جواب بھی غلط ہے، اس کا جواب بھی غلط ہے. لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کو فلاؤٹ کیا جا رہا تھا اور 90 دن کا عرصہ گزر رہا تھا، اس لیے وہ بیچ میں اترے. آپ کو نظر نہیں آتا؟ اندھے کو نظر آتا ہے کہ الیکشن نہیں کرانا چاہ رہے. جی ہلالی صاحب. اور لاہور ہائی کورٹ نے، یہ سپریم کورٹ کی میں بات کر رہا ہوں، اٹ از اے ہائر کورٹ. دوسری بات یہ ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کہتے ہیں چلو میں مان گئے، اس لیے
کوئی بینچ اور کوئی جج نے یہ نہیں کہا تھا کہ آپ کو 90 دن سے زیادہ الیکشن ہولڈ کر سکتے. بالکل. چلو آپ مان گئے, مگر پھر جب آپ کا یہ فرض آتا ہے آپ کہتے ہیں پیسے ختم ہو گئے. آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ کس قسم کا, اگر آپ شروع میں پورے پاکستان میں ریشننگ دے کے آدھے لوگ بھوک سے مر رہے ہوتے یا ایسا کچھ سچویشن ہوتا, آپ کے دورے کم ہو جاتے ہیں, آپ کے گفٹس اور پارٹیز کم ہو جاتے ہیں, اس پہ اگر کچھ ہوتا تو لوگ کہہ سکتا تھا کہ اٹ از اے ویری بیڈ سچویشن. وہ کچھ نہیں, اچانک آپ کو کہا جاتا ہے کہ پیسے نہیں ہیں. آپ مجھے بتائیں آئین میں ہم لوگ جو جا کے ووٹ کرتے ہیں, ہم لوگ جو پارلیمنٹ کو الیکٹ کرتے ہیں, کیا اس لیے ان لوگوں کو ادھر بھیجتے ہیں کہ ایک بہانہ دے کے پہلے تو ایک فنڈامنٹل رائٹ اس طرح تو خلالی صاحب اگلے 50 سال الیکشن نہیں ہو سکتے. بالکل صحیح بات, اگلے 50 سال الیکشن نہیں ہوتے خلالی صاحب. ہاں صحیح, بالکل ایسے ہی ہے. تو کیوں نہیں سپریم کورٹ نے بالکل صحیح کیا, نہیں تو کیا کرتے ہم سب ہاتھ پھوڑ کے کہتے چلو گھر چلیں یار الیکشن نہیں. Not at all. There is an unspoken command by the people of Pakistan کہ کانسٹیٹیوشن پہ عمل آئے گا, کامن سینس پریویل کرے گا. 1988 میں دیکھیے کیسے سپریم کورٹ نے انٹروین کیا, الیکشن ڈیلے ہو گئے تھے, سپریم کورٹ آ کے کہا کہ الیکشن نان پارٹی بیسس پہ نہیں ہوگی, الیکشن ول بی آن پارٹی بیسس. کیا ورنہ تو ختم ہو جاتا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک. جب آپ ایک اپوزیشن بناتے, جب آپ اپوزیشن بناتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے نا پارٹی بیسس پہ دیر شوڈ بی پارٹی. انہوں نے کیا اور لوگ مان گئے. بی بی مرنے کے بعد, بی بی کی شہادت کے بعد کوئی سپریم کورٹ نے آبجیکٹ نہیں کیا کہ دیر سے ہو گیا تھوڑا الیکشن, کوئی نہیں آبجیکٹ کیا. نیت ٹھیک تھی سر, ہلالی صاحب نیت ٹھیک تھی, نیت ٹھیک تھی اس وقت. ہاں بالکل ٹھیک ہے. ہلالی صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا ہے. صاحب اب جو اطہر من اللہ صاحب کے نوٹ کی کیونکہ ہلالی صاحب بات کر رہے ہیں, اس میں وہ کہہ رہے تھے کہ جی سیاسی کیسز پر 184(3) کے تحت سوموٹو لینے کی وجہ سے عوامی بھروسے پر اثرات مرتب ہوتے ہیں. آپ اس بات سے اگری کرتے ہیں کیا یہ سیاسی معاملہ تھا یا عوامی مفاد؟ بالکل غلط بات ہے. 184(3) کی لینگویج پڑھ لیں آپ. 184(3) کہتا ہے کہ میٹر آف پبلک امپورٹنس. پبلک کا میٹر دوائیاں ہوتی ہیں, پبلک کا میٹر صرف روٹی ہوتی ہے, پبلک کا میٹر صرف رشوت ہوتی ہے, پبلک کا میٹر سب سے بڑا میٹر یہ ہوتا ہے کہ ان کی سے کیسے پارلیمنٹ میں پہنچتی ہے. میٹر آف پبلک امپورٹنس نمبر 1 اینڈ کنسرن ود دا فنڈامنٹل ہیومن رائٹ. کیا میرا فنڈامنٹل ہیومن رائٹ نہیں ہے کہ میں اپنے بندوں کو الیکٹ کروں اور ایک پارٹی اوپر بیٹھی ہوئی ہے اور وہ پارٹی جو ہے وہ ڈیلے کرتی چلی جا رہی ہے. میں آپ کو صرف وہ انڈیا کے حوالے دے رہا تھا, میں آپ کو کیسز بتاتا ہوں. آپ دیکھیں سب سے پہلے انہوں نے یہ جو 2 کیسز ہیں 73 میں انہوں نے کشنند بھارتی کا کیس تھا اور پھر منروا مل کا کیس تھا 77 میں. انہوں نے 368 میں 4 آرٹیکل 5 شامل کیا تھا کہ آپ سپریم کورٹ جو ہے وہ آئینی ترمیم کو چیلنج نہیں کر سکتی. بھارتی سپریم کورٹ نے اڑا کے پرے مارا. اس نے کہا تم لوگ جو کچھ کرتے ہو ہم کیوں نہیں چیلنج کر سکتے, ہمارے علاوہ کوئی اور راستہ, پھر تو تم آخری سطح بن گئے. اچھا اب ایک اور آج حرکت ہوئی ہے ہلالی صاحب, یہ بڑی خوفناک حرکت ہوئی ہے. سپریم کورٹ کے جج قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں آج پارلیمنٹ میں گئے اور پارلیمنٹ کے اندر عدلیہ کا مذاق اڑایا گیا. زرداری صاحب نے تقریر کی, اس میں انہوں نے کہا کہ میں نے بینچ بنوایا, خود انہوں نے کہا میں بتاؤں گا پھر میں نے کیسے بنوایا. پھر انہوں نے کہا کہ میرا فلاں کیس غلط ثابت ہوا, یہ جعلی تھا فلاں. پوری تقریر ان کی عدلیہ کے خلاف تھی. آپ کو اتنے پیارے ہیں وہ لوگ کہ جہاں آپ جا رہے ہیں, اس سے ہلالی صاحب آپ دنیا میں گھومیں, آپ مجھے بتائیں کبھی کوئی جج ایسے پارلیمنٹ میں گیا؟ کبھی نہیں, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اور وہ جا کے بیٹھ گیا اس کے ساتھ, تقریر کی ہے. میرا سوال یہاں پر یہ کہ یہ تاثر کیا گیا ہے اس سے, آج ان کی پریزنس جو تھی پارلیمنٹ میں, اس سے تاثر کیا گیا آپ کے خیال میں؟
دیکھیے اگر آپ لوگ معاف کریے انہوں نے تو کہا کہ ڈیزالو بھی نہیں کر سکتے چیف منسٹر ایک پروونشل اسمبلی کو. ریلی قانون میں نہیں لکھا ہوا ہے, کانسٹیٹیوشن میں نہیں لکھا ہوا ہے. ہاں مگر وہ مقصد وہ کہ بھائی کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا ہے, یہ سب پالیٹکس ہے. کانسٹیٹیوشن از کنٹرولنگ دا پالیٹکس. وہ کہتا ہے میجورٹی پارٹی چیف منسٹر کین ڈیزالو. اچھا چلو آپ کہتے ہیں نہیں, تو پھر آپ کورٹ کیوں نہیں گئے؟ دیکھیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس طریقے سے جس طریقے سے پروونسز کو اس ملک میں اس وقت ان کا جو ریاکشن ہے فیڈرل گورنمنٹ کا, یہ فیڈریشن آف پاکستان نہیں رہے گا, یہ کانفیڈریشن بنے گا. اور اگر اس پہ ہی رک جائیں تو بڑی اچھی بات ہوگی. اچھا خواجہ کم سے کم پاکستان ہوگا. فائز صاحب کہتے ہیں یہاں آج بہت سی سیاسی باتیں ہو گئیں, جبکہ میں نے آنے سے پہلے پوچھا تھا کہ یہاں کوئی سیاسی باتیں تو نہیں ہوں گی. یس وائی ناٹ. اور ایک اور چیز میں بتا دوں, وہ جسٹس موم کا آج کسی نے وہ ایکسپٹ بھیجا ہے کہ اس نے جسٹس پتہ نہیں 100 سال پہلے اس نے جب ہاؤس آف لارڈز میں بیٹھا ہوا کہنے لگا کہ میرے فیلو ججز نے یہ غلطی کی ہے, اور ایک جج کی اس نے بےزتی کی, معنی کرٹیسزم, اس کو آپ کو پتہ ہے اس عہدہ اس فیصلہ یہ ہوا کہ ہی کین ناٹ ہولڈ اینی آفس آف انڈر دا لیگل آفس. بالکل ٹھیک. اس قسم کی ریاکشن ہوتا ہے کہ ایک کورٹ میں بیٹھ کے آپ اپنے ہی لوگوں کو یہ کریں. ان کو چاہیے کہ سینیٹر کی سیٹ لے لے. کتنے لوگ ہیں ابھی بننے, 6 سال کے لیے سینیٹر بن جائیں گے. سپریم کورٹ کا جج تو ابھی 1 سال اور بننا نا انہوں نے. کسی جوڈیشل آفس کے لائق کو آج کے بعد کم از کم نہیں رہے. چلیں یہ بڑا افسوسناک عمل ہے. اچھا اوریہ صاحب, اب پارلیمنٹ سے انتخابات ایک ہی دن کرانے کی قرارداد منظور کر لی گئی ہے, کیا اثرات ہوں گے اس کے سپریم کورٹ کے فیصلے پر؟ دیکھیں اگینسٹ دا کانسٹیٹیوشن. ٹھیک ہے نا, کانسٹیٹیوشن کہتا ہے کہ اگر پروونشل اسمبلی ٹوٹ جاتی ہے تو 90 دن کے اندر الیکشن کراؤ. قومی اسمبلی ٹوٹ جاتی ہے تو 90 دن کے الیکشن کراؤ. قومی اسمبلی آٹومیٹیکلی ختم ہوتی ہے, پیریڈ پورا کرتی ہے, 60 دن کے اندر الیکشن کراؤ. یہ آئین میں لکھا ہے. ایک دن کی تم نے خواب کہاں سے نکالا؟ یہ آئین پاکستان ہے بھائی. اس آئین پاکستان کے خلاف پارلیمنٹ قرارداد کیسے منظور کرتی ہے؟ رتی کی ٹوکری میں پھینک دو اس کو. حلف اٹھاتے ہو اس کی پاسداری کا, حلف اٹھاتے ہو کہ ہم اس کو سینے سے لگا کر رکھیں گے اور جان تک اس پہ قربان کریں گے. آپ نے تو یہ پوری قرارداد جو ہے آپ نے بالکل ایبروگیٹ کانسٹیٹیوشن ختم پر رکھ دیا نا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر خدا نخواستہ ایک اسمبلی, صوبائی اسمبلی جو ہے, اس میں بندے ہی پورے نہیں ہوتے چیف وزیر اعلیٰ کو الیکٹ کرنے کے لیے, اور وہ بنتے ہی ٹوٹ جاتی ہے, تو 5 سال وہاں کیئر ٹیکر گورنمنٹ رہے گی. بالکل ایک آئینی مسئلہ ہے جو کہ آئینی مسئلہ نہیں, آئینی حقیقت ہے. مسئلہ نہیں, حقیقت ہے, یہ آئینی حقیقت ہے. بالکل صحیح بات ہے. ہلالی صاحب دیکھیں نا, بات یہ ہے کہ آج 1973 آئین کی گولڈن جبلی منائی جا رہی ہے. آئین لانے والی تھی پیپلز پارٹی 1973 کا, اور آج جو قرارداد منظور ہوئی ہے الیکشن ایک ہی دن کرانے میں, یعنی 90 دن میں نہ کرانے پر آئین کی ایبروگیشن, اس میں زرداری صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے بھی تقاریر کی ہیں. نہیں, ان کو تو کوئی پرواہ نہیں ہے بھائی. میں نے پہلے کہا ہوا ہے اس پروگرام میں کہا چاہا ہے, میں ٹویٹس میں کہتا ہوں کہ ہم لوگ اپنی پرسنل ریزنز کے لیے ملک کو تباہ کرنے کے لیے تیار ہیں. بھائی آپ مجھے ایک چیز بتائیں, پارلیمنٹ جو ہوتا ہے وہ ریفلیکٹ کرتا ہے نا الیکٹورل ووٹنگ پیٹرن, اور جب ووٹس ہوتے ہیں وہ ریفلیکٹ ہوتے ہیں سیٹس میں, اور یہ وہ ہمارے لوگ تو ریزائن کر گئے ہیں, نکل گئے ہیں. یہ کس قسم کا پارلیمنٹ ہے جو سب سے لارجسٹ پارٹی از انڈر ریپرزینٹیڈ ان پارلیمنٹ؟ انہوں نے استعفیٰ دے دیا, پھر آپ نے کھیل مذاق شروع کیا, لاؤ ان کو واپس, نہیں مانتے, ٹھیک سے نہیں, آگے پیش کرو. کچھ لوگ جب آگے آئے ان کو سلیکٹیولی, اور پھر فائنلی آپ نے دیکھا نہیں ووٹ آف نو کانفیڈنس میں کیا ہو رہا تھا؟ آپ نے دیکھا نہیں کس قسم سے بوریوں سے نوٹیں خریدے جا رہے تھے؟ میں جاننا چاہتا ہوں اس وقت فرینکلی کیوں نہیں چیف جسٹس آف پاکستان اٹھ کے کھڑا ہو کے کہا کہ جو میں نے دیکھا ہے ناقابل برداشت ہے, آئی ہیو ٹو انٹروین.
I have to intervene and say इस पे इंक्वायरी होनी चाहिए, जिन लोगों ने ये किया, और उनको फिर ख़त्म करना चाहिए आउटसाइड पार्लियामेंट, बल्कि ट्रीजन. They have violated the constitution deliberately for their own narrow purpose. देखें जुर्रत जहाँ तक बड़ी है कुछ नहीं कि एक पाकिस्तान का अदारा है जैसे इलेक्शन कमीशन, जिसका काम इलेक्शन कमीशन का इलेक्शन करवाना है, वो पार्लियामेंट को खत लिखता है इख्तियारात मांग रहे हैं, इख्तियारात दिए जाएं, हम कैसे हम उसको डेट आगे कर सकें, और ये कहता हो खोई तुम यहाँ पर हक मांगने आए हो. बिल्कुल सही बात. पाकिस्तान के एक्सचेकर से तनख्वाह लेते हो, तुम्हारा काम यह है कि इलेक्शन करवाना. ठीक है. हिलाली साहब, आपको क्या लगता है इलेक्शन कमीशन ने जो इख्तियारात मांगे हैं जस्टिफाइड हैं? कैसे कोई मसला हल हो सकता है? हिलाली कोई नहीं, मांग भी लें तो क्या फर्क पड़ता है. चलो ठीक. इलेक्शन कमीशन का फर्ज होता है इलेक्शन कंडक्ट करने. बाय द वे, किस और मुल्क में ये केयर का कॉन्सेप्ट है? मैं तो इतना नहीं जानता हूँ. मैं नहीं समझता हूँ कि कोई बहुत कोई है केयर का कॉन्सेप्ट. नहीं भाई, लोग इलेक्ट करते हैं अपने असेंबलीज को, वो चाहते हैं कि उनका पूरे टर्म तक वो उधर सर्व करें और फिर री इलेक्शन हो. आप आके कहते 3 महीने हम कुछ लोगों को अपॉइंट करेंगे, रखेंगे, और आप देख रहे हैं वो किस किस्म के लोग हैं. पहले भी आपने देखा है वो कैसे अपॉइंट होते हैं, कितना वो इंटरफियर करते हैं इलेक्शन प्रोसेस में. और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जिसका फर्ज है वो कुछ नहीं करता. हिंदुस्तान में यही होता है ना. हिंदुस्तान में इलेक्शन कमीशन जो होता है, इट कंडक्ट्स द इलेक्शन. देयर इज नो केयर टेकर. ये क्या केयर टेकर क्या है भाई? आप चलिए, आपने बनाया विद वॉट एवर मे हैव बीन योर इंटेंशंस, आपका कुछ भी हो, जब आपने केयर टेकर को एक बनाया, मगर जिस तरीके से वो अमल हो रहा है, इम्प्लीमेंट हो रहा है, वो तो पार्शियल लोग हैं, टोटली कंप्लीटली पार्शियल. कभी कभी तो उनका जो सरबराह है गवर्नमेंट और ऑपोजिशन भी नहीं सिलेक्ट करते हैं, कोई और इदारा सिलेक्ट करता है. For God's sake, या तो देखिए क्या फायदा. ये कॉन्स्टिट्यूशन हो, हम उस पर कसम खाते हैं, कहते हैं ये, मगर हमारे सामने जानबूझ के वायलेशन हो रहे हैं, इलीगली हो रहा है, डिसग्रेसफुली हो रहा है, मगर हम कुछ नहीं करते. कोई इदारा कुछ नहीं करता. आप वो सियासतदान जो वोट इज्जत दो का नारा लगा रहे थे, वो पार्ट भी बन जाते हैं इस तरह के प्रोसेस. नाज़रीन, डिस्कशन का सिलसिला जारी है. वक्त हुआ एक ब्रेककास्ट. वेलकम बैक नाजरीन. पार्लियामेंट से इंतखाबात एक ही दिन में कराने की करारदाद मंजूर हो चुकी है और आज आखिरी डेट थी जिसमें ब्रीफिंग देनी थी. हुकूमत की जानिब से फ़ंड्स दिए जाने थे इलेक्शन कमीशन को, मगर वो अभी तक जारी नहीं किए जा सकते हैं. इसके बाद सुप्रीम कोर्ट जाना है, सुप्रीम कोर्ट के अहकाम के मुताबिक इलेक्शन कमीशन को. और यह सब क्या देख रहे हैं, मामला किस रुख इख्तियार करने जा रहे हैं? देखिए, एक बात बड़ी तय है कि पाकिस्तान का जो आइन अब तक मेरे सामने लिखा हुआ है, जिसके अंदर अभी तक तो किसी ने कोई तब्दीली नहीं की, ना कोई 2/3 मेजॉरिटी के हिसाब से तब्दीली हो सकी है, उसके अंदर मुकम्मल तौर पर जो फाइनल अथॉरिटी है इस वक्त वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास है. और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जिस वक्त इस फैसले, इस इंटरप्रिटेशन की भी उसके पास है, और जब कोई इस किस्म का कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो जाए तो उसके अंदर भी उन्हें नहीं करना है. ठीक है. 3-4 दिन से बड़े अरसे से कुछ चीज़ें किए जाने की कोशिश की जा रही है जो कि अगेन कॉन्स्टिट्यूशन के ख़िलाफ़ थी. पहली बात तो ये थी कि आर्टिकल 191 जो है सुप्रीम कोर्ट का, वो मैंने पहले भी शायद 2-3 दफ़ा कहा है कि आर्टिकल 199 जो है वो सुप्रीम कोर्ट को ये इख्तियार देता है कि वो अपने रूल्स खुद बनाए. ठीक है जी. Subject to the Constitution and the law, the Supreme Court may make rules regulating the practice and procedure of the court. Supreme Court, पार्लियामेंट नहीं. ठीक है. उसके बाद जो शेड्यूल 4 का 55 है, वो बड़ी सीरियसली इसको जो है रिस्ट्रिक्ट करता है इसको पार्लियामेंट को. jurisdiction is the powers of the all courts except the Supreme Court with respect to any, कि आप सुप्रीम कोर्ट के बारे में कानून नहीं बना सकते. उसके ऊपर आपने एक कानून बनाया कि ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, ठीक है, आप उनसे कंसल्ट करते कि आप खुद बना लो.
دیکھیں نا پورا پاکستان کی جوڈیشل فورم جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ میں اندر یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ایک آدمی جو ہے وہی بینچ بناتا رہے, ایک آدمی سو موٹا لیتا ہے, 3 آدمیوں کی وزڈم ہونی چاہیے, ہم بھی مانتے ہیں. لیکن مسئلہ سارا یہ ہے کہ یا تو 2/3 میجورٹی سے کرو جو آئین کا تقاضا ہے, یا پھر ان کو کانفیڈنس میں لو کہ بھائی جان آپ کی عزت اسی میں ہے, لوگ باتیں بناتے ہیں آپ کا. لیکن ہم تو یہ کرنے والے نہیں ہیں, ہم تو ثابت کرتے ہیں. ہم تو گزشتہ 2 مہینے سے کہہ رہے ہیں پارلیمنٹ از سپریم, پارلیمنٹ تمہارے آئین کی محتاط ہوتی ہے, آئین کے تحت بنتی ہے, آئین نہ ہو تو پارلیمنٹ ختم ہو جاتی ہے. اب ہو گیا اگلا مسئلہ, اب وہ کیا کر سکتے ہیں. اب پہلی بات تو یہ ہے کہ سیکرٹری فنانس صاحب جنہوں نے پیسے دینے تھے وہ تو امریکہ چلے گئے. میں نے کہا نا کہ کسی بیوروکریٹ کو میں نے نہیں دیکھا کہ وہ بیوروکریٹ جو ہے وہ اس طرح ان کے سامنے آ کے کھڑا ہو جائے اور ان سیاستدانوں کے لیے اپنی زندگی جو ہے وہ داؤ پہ لگا دے, اپنا کیریئر قربان کر دے. اب کنٹیمپٹ آف کورٹ کی جو ایک لا ہے یہ 2012 کا, یہ اس کو لے کے آ رہے ہیں. ٹھیک ہے, یہ 2012 کا لا میرے سامنے پڑا ہوا ہے, لیکن میں قانون پڑھتا ہوں, آئین پڑھتا ہوں. اچھا, آئین کا سیکشن 204 کیا کہتا ہے؟ A court shall have powers to punish any person. Any person میں وزیر اعظم بھی شامل ہے اور بھی سب شامل ہے. ٹھیک ہے, who جو کیا کرتا ہے, abuses گالی دیتا ہے, interferes with راستے میں انٹرفیئر کرتا ہے, اور obstruct the process of the court in any way or disobeys any order of the court. اور کورٹ نے کہا کہ یہ دو, آپ نے ڈس اوبے کر دیا. scandalize the court, آپ نے تصویریں لگائیں, آپ نے کہا یہ فلاں جج ہے, یہ فلاں جج ہے, اور otherwise does anything which tends to bring the court or a judge of the court into hatred, ridicule or contempt, does anything which tends to prejudice the determination of a matter pending before the court, آپ اس سے کہتے ہیں تم کر کے دیکھو ہم تمہیں دیکھیں گے, does anything which by law constitutes contempt of the court. اور اس کے بارے میں کہا the court means سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ. یہ ہے اصل قانون. اس قانون کے تحت ایک بات طے ہے, اور اس آئین کے تحت اطال بندیال صاحب جو ہے نا, عمر عطا بندیال, وہ تو گھر نہیں بھیجے جا سکتے, لیکن شہباز شریف صاحب بڑی آسانی سے گھر بھیجے جا سکتے ہیں. وہ تمام سیکرٹری فنانس, وہ تمام جو سیکورٹی کا, آپ دیکھیں نا کمال کرتے ہیں کہ آپ دیکھیں کہ انہوں نے لا اینڈ آرڈر کی سچویشن نہیں تھی, اب تینوں صوبوں کی پولیس جو ہے وہ کچے کی کاروائی کر رہے ہیں. یعنی ان کو الیکشن سے پہلے کچے میں ڈاکو نظر نہیں آتے تھے, لوگوں کو اغوا کرتے پھرتے تھے, سب کچھ کرتے پھرتے, ہم مصروف ہو گئے. اور بھی بہت ساری چیزیں میں آپ کو بتاؤں. میں نے بار بار یہ کہا ہے کہ فوج کے بارے میں جو کہا جاتا ہے, جس کو بیچ میں یہ انوالو کرتا ہے الیکشن کمیشن, فوج سوائے ایک ٹینیور کے اندر, صرف ایک الیکشن کے اندر 2 سپاہی جو تھے وہ لا کے کھڑا کیے گئے تھے. اتنا اعتراض ہوا تھا کہ انہوں نے, فوج نے کہا تھا ہم دوبارہ نہیں جائیں گے. فوج رکھی جاتی ہے, اسٹیشن کی جاتی ہے, کنٹونمنٹ کے اندر اسٹیشن کی جاتی ہے, لیکن الرٹ اسٹیشن کی جاتی ہے. اس کو بختر بند گاڑیوں میں کھڑا کیا جاتا ہے, ان کو باقاعدہ ٹرکس میں کھڑا کیا جاتا ہے, اسلحہ ان کو دیا جاتا ہے صرف اس لیے کہ کئی لا اینڈ آرڈر سچویشن ہو جاتی, ورنہ تو سارا کام پولیس نے کرنا ہے, اور پولیس وہاں موجود ہے. اب کیا کرے گا سپریم کورٹ؟ بلائے گا, کل بلائے گا, پوچھے گا آپ کو ملا کہ نہیں ملا. پھر اس کے بعد پہلے تو بلائے گا بیوروکریٹس کو کہ آپ نے سپریم کورٹ کا آرڈر کیسے ڈس اوبے کیا. پہلے تو وہ جائیں گے کنٹیمپٹ میں, وہ لکھ کے دیں گے کہ ہمیں تو وزیر اعظم نے کہہ دیا تھا. وربل آرڈر بھی جو ہے وہ وربل آرڈر بھی امپورٹنٹ ہے. دوسرا یہ تھا کہ وہ پھر بلا لیں گے وزیر اعظم صاحب کو, اور وہ شہید بننے کے لیے وہ اس کا میر تقی میر کا شعر ہے بڑا اچھا. وہ کہتے ہیں کہ آج وہاں تیغ و کفن باندھے ہوئے جاتا ہوں میں, عذر میرے قتل کرنے میں وہ اب لائیں گے کیا. تو وہ ایک کفن باندھ کے اور تلوار ہاتھ میں پکڑ کے سپریم کورٹ پہنچ رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. ہلالی صاحب, اب جو ہیلے بہانے تلاش رہی تھی پی ڈی ایم الیکشن نہ کرانے میں, اب دہشت گردوں کے خلاف ایک آپریشن بھی شروع کیا جا رہا ہے. پی ٹی آئی یہ تاثر دے رہی تھی جب اجلاس ہوا تھا قومی سلامتی کمیٹی کا کہ جی یہ ایجنڈا اس کا سیاسی ہے, اور آپریشن کو جواز بنا کر سیکیورٹی اور فنڈز کی عدم دستیابی کا تاثر جو ہے وہ پکا کیا جائے گا. آپ اتفاق کرتے ہیں اس بات سے, اور واقعی کیا اس طرح کے ایکسکیوزز سیکیورٹی کے فنڈز کے استعمال کرنے والی ہے آگے بھی پی ڈی ایم؟ دیکھیے جی, یہ تو اب پورا سیکیورٹی کا جو ہے یہ شروع ہو رہا ہے, اور کل ایک ہمارا جوان شہادت ہوا تھا اور 4 وہ ٹیررسٹ بھی مارے گئے تھے. مگر
کیا کریں گے ان لوگ ٹو برنگ اٹ ٹو اے لیول آف 2008؟ اس لیول تک لانے کے لیے وہ لا ہی نہیں سکتے. صحیح. 4 گنا زیادہ 3-4 گنا زیادہ انسیڈنٹس تھے اور 6 گنا زیادہ لوگ مارے جا رہے تھے. تو اس اور پھر بھی الیکشنز ہوئے. سمجھے آپ؟ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ میں تو سمجھتا ہوں، معاف کریے، جسٹ کالنگ دس سیشن، یہ جو جوائنٹ سیشن بلائے گیا تھا، یہ اس کا دس کین بی انٹرپریٹڈ ایز کنٹیمپٹ آف کورٹ. اس کا مقصد تو یہی تھا نا کہ جو فیصلہ ہوا ہے اس کو آپ نہ مانیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس قسم کا فیصلہ، اس قسم کا مال ایکشن جو ہوتا ہے، یہ تو بڑھا رہا ہے دشواری، ہماری دشمنی. یہ آپ سپریم کورٹ کو پبلک کے نظر میں کتنا آپ یہ کر رہے ہیں، ڈیبیسنگ دیئر امیج. کیا کہتے ہیں ملک میں؟ لیٹس فیس فیکٹس. وہ کہتے ہیں اٹ از ناٹ دا لائر دیٹ یو امپلوائے، اٹ از دا جج. ہے نا؟ اٹ از ناٹ دا لائر دیٹ یو ہیو بٹ اٹ از دا جج. سو واٹ ڈز اٹ مین؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ آئی ایم سو سوری. دیکھیے ایک چھوٹا سا مثال دیتا ہوں. وہ جو یاد ہے کنٹروورشل الیکشن ہوا تھا، امریکن الیکشن، ایل گور اور بش، اور فلوریڈا کا ووٹ، فلوریڈا کا ووٹ واز کروشل. اور کس نے؟ بش کا اپوائنٹڈ لائر نے، جج نے فیصلہ دیا تھا ان فیور آف بش. اور یہ ان لوگوں کی یہ تھی کہ گور ایکسپٹڈ دا ورڈکٹ. آپ سمجھتے ہیں یہ اس ملک میں کبھی ہو سکتا تھا؟ ہی ایکسپٹڈ دا ورڈکٹ that prevented him becoming president of the United States. جس کا ورڈکٹ وہ ایک جج بیٹھ کے اس کے خلاف دیا. کیا اس قسم کی رسپیکٹ ہو سکتی ہے؟ اور یہ کہتے ہیں 3 لوگ نہیں. مسئلہ یہ ہے نا، مسئلہ یہ ہے کہ دنیا پوری میں فیصلے ہوتے ہیں، برے سے برے فیصلے ہوتے ہیں، ہر معاشرے میں ہوتے ہیں. اس کو 25 سال کے بعد ریورٹ بھی کیا جاتا ہے. ایسے فیصلے آئے، یہ دیکھیں ابارشن کا فیصلہ ہے، ایک نے کیا، اب انہوں نے 50 سال کے بعد اس کو ریورٹ کر دیا. لیکن فیصلوں کا احترام کیا جاتا ہے، عدلیہ کا احترام کیا جاتا ہے. یہ تو جاہل گنوار لوگ جو ہوتے تھے نا، جب وہ پنچایت میں پنچوں کو بٹھا دیتے تھے نا، تو سرپنچ جو فیصلہ کرتا تھا اس کو مانا جاتا تھا. یہ تو چنگیز خان کے منگول نہیں ایسا کرتے تھے کہ عدلیہ میں ایک آدمی کو مان لیتے پھر اس کے بعد نہیں مانا. کئی دفعہ مثال دی ہے حضرت علی کی کہ حضرت علی جو تھے اپنی ایک زرہ جو تھی اس کے یہودی کے پتہ چلا یہودی کے پاس ہے، تو قاضی کے پاس وہ چلے گئے. قاضی نے ان سے کہا کہ گواہی دو. کہا میرا بیٹا حسن. کہا باپ کے حق میں بیٹے کی گواہی قبول نہیں. کہا میرا غلام قمبر. کہا قمبر کی گواہی قبول نہیں غلام کی آقا کے حق میں. کہا کیس ریجیکٹڈ. کون کہتا تھا کہ حضرت علی سچ پہ نہیں تھے؟ کون کہتا تھا کہ حضرت علی حق پہ نہیں تھے؟ اور وہ تو خلیفۃ المسلمین تھے، قاضی کو اٹھا کے پرے پھینک سکتے تھے. انہوں نے فیصلہ مانا اور اس کو رول آف لا، اس کو دیکھ کے یہودی مسلمان ہو گیا. آپ لوگ تو اتنے بھی نہیں ہو، اتنے اس قابل بھی نہیں رہ گئے ہوئے. تو تم لوگ تو گنوار جو لوگ جو تھے، گنوار معاشرے کے اندر جو لوگ اپنے پنچایت کے لیے کسی کو بٹھاتے تھے نا فیصلہ کرنے کے، تو اگر کسی کے خلاف فیصلہ کرتا تھا تو پنچ کا فیصلہ ہے، پنچ کا فیصلہ مانا. بڑی غلط روایت یہاں ڈل چکی ہے. ناظرین ڈسکشن کا سلسلہ یہاں وقت ایک بریک. Stay with us. ویلکم بیک ناظرین. آج کی اہم ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل 2023 پارلیمنٹ میں منظور کر لیا گیا ہے، جس کے تحت سو موٹو کا اختیار سپریم کورٹ کے 2 سینئر ججز اور چیف جسٹس کے پاس ہوگا، جبکہ اس فیصلے پر 30 دن کے اندر اپیل بھی دائر کی جا سکے گی. اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ جو رولز نئے بنائے گئے ہیں وہ ریٹروسپیکٹیولی یعنی پرانے کیسز پر بھی لاگو ہوں گے. اوریہ صاحب، کیا یہ عدلیہ کی آزادی پر ایک وار ہے یا پھر وقت کی ضرورت؟ دیکھیں پورا بل جو ہے نا وہ پرسن سپیسیفک ہے. اس کے خاص طور پہ ریٹروسپیکٹیو اس لیے بنایا گیا ہے کہ نواز شریف کو اپیل کا حق دیا جائے. آپ مجھے بتائیے، ایک آدمی جس کو قتل کی سزا ہوتی ہے،
ایک آدمی جس کو کسی اور جرم میں سزا ہوتی ہے، کوئی لاکھوں قریب کے، ان کو اپیل کیوں نہیں مل رہی؟ کیا انہوں نے کیا سپریم کورٹ کے سارے جج جو ہیں وہ صرف نواز شریف کے کیس کے وقت ہی غلط فیصلہ کرتے ہیں یا سو موٹو میں غلط فیصلہ کرتے ہیں؟ سپریم کورٹ کے اندر اپیل کا رائٹ نہیں ہے تو پھر سو موٹو میں اپیل کا رائٹ آپ نے کہاں سے نکال لیا؟ یعنی بنیادی طور پہ آپ سمجھتے ہیں کہ جب سو موٹو ہو رہا ہوتا ہے، جب خود نوٹس ہو رہا ہوتا ہے، تو یہ سارے کے سارے سپریم کورٹ کے جج جو ہیں یہ بددیانت ہو جاتے ہیں، پہلے آنیسٹ ہوتے ہیں. یا تو اپیل کا حق دو، ختم کرو، کہو یار ایک عدالت اور بننی چاہیے. آگئی پاکستان میں لوگوں کو 20-20 سال لگ جاتے ہیں، پہلے وہ سول جج میں جاتے ہیں، پھر سیشن جج میں جاتے ہیں، پھر اس کے بعد ہائی کورٹ میں جاتے ہیں، پھر ہائی کورٹ کی انٹر کورٹ اپیل میں جاتے ہیں، پھر سپریم کورٹ میں جاتے ہیں، پھر سپریم کورٹ کے ریویو میں جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اب ایک اور اپیل بنا لو. تو بنیادی طور پر اور خاص طور پر سینٹر مشتاق نے جو کہا ہے نا کہ جو پرسنل اسپیسیفک بل آپ نے بنایا ہے، بڑا اچھا پوائنٹ دیا انہوں نے. اس کو تو بولنے نہیں دے رہے تھے. اس لیے کہ آپ نے جو کوئی بھی قانون بنتا ہے وہ ریٹروسپیکٹو نہیں ہوتا. بناؤ، اچھا بناؤ، نیک نیتی سے بناؤ یار، لیکن کم سے کم یہ تو نہیں ہو سکتا کہ فلاں عرصے کے لوگ جو ہیں وہ اپیل کرے جا سکتے ہیں کیونکہ آپ کے جد امجد جو ہیں وہ نواز شریف صاحب نے وہاں آنا ہے. ایک تو یہ ہے. دوسرا جو پارلیمنٹ میں دوسری جو قرارداد منظور ہوئی ہے وہ میں تو اس پہ پچھلے پیپر میں بات کر سکا، لیکن بڑی ذرا کھل کے بات کرنا چاہتا ہوں کہ اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ پاکستان کے اندر کسی بھی صوبے کے اندر اگر آئندہ کوئی بھی بحران پیدا ہوتا ہے، کوئی بھی اسمبلی ٹوٹتی ہے، تو وہ صوبہ جو ہے انتظار کرے. کیا پاکستان کے باقی صوبوں کے لوگوں میں عقل نہیں ہے؟ کیا بلوچستان پنجاب کو دیکھ کے چلتا ہے؟ کیا پنجاب بلوچستان کو دیکھ کے چلتا ہے؟ ہر بندے کی سیاسی پارٹیاں علیحدہ ہیں، بندے کی ساری جورسڈکشن علیحدہ ہے. آپ کبھی پیپل پارٹی کے اندر کبھی انفلوئنس آیا پنجاب کے ووٹوں کا؟ ایک دن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بنیادی طور پہ اس کو آسانی کی جائے، اور تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. 77 کے الیکشن جو تھے 3 دن کے وقفے سے ہوئے تھے، اور پھر اس کے بعد سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ گلگت اور بلتستان کی اسمبلیاں تو رہیں گی، اور اس کے بعد اس کی اسمبلی جو آزاد کشمیر کی تو اسمبلی رہے گی. تو وہ کیوں ہوتی ہے بھائی؟ کیا آزاد کشمیر پہ پاکستان کا کوئی انفلوئنس نہیں ہوتا؟ کیا گلگت بلتستان میں پاکستان کا کوئی انفلوئنس نہیں ہوتا؟ بالکل ٹھیک ہے. ہلالی صاحب، پریکٹس پروسیجر بل 2023 پر آپ کیا کہیں گے؟ لوگ یہ کہہ رہے تھے، زیادہ تر وکلا بھی یہ کہہ رہے تھے کہ جی کنٹینٹس جو اس بل کے ہیں اس پر ہمیں اتفاق ہے، مگر ٹائمنگ اور انٹینشن ٹھیک نہیں ہے. آپ کیا کہیں گے اسپیشلی ریٹروسپیکٹو جو اس کا ایک رخ ہے اس پر؟ دیکھیے، 2 چیزیں میں جلدی سے کہہ دوں. ایک تو ان لوگ جوبلی سیلیبریٹ کر رہے ہیں اس آئین کا جس کو وہ خود اس پہ عمل نہیں کرنا چاہتے ہیں. جس آئین کو وہ سیلیبریٹ کر رہے ہیں اس کو خود وہ پامال کر رہے ہیں. they do not want to follow it. تو یہ کس قسم کا جوبلی ہے خدا جانے. دوسری بات سنا ہے، فواد چودھری بالکل تیار ہے جس منٹ یہ آئین یہ جو بل واپس آ رہا ہے پریزیڈنٹ سے، یہ لا بنے گا، اس کے دوسرے دن وہ اپیل کر دے گا کورٹس میں. دیکھیے، میں صرف یہ کہہ سکتا ہوں کہ ریٹروسپیکٹو لیجسلیشن کے بارے میں جو آپ نے پوچھا ہے، بڑا اچھا سوال ہے. This is the worst kind of legislation. لوگ معذرت کرتے ہیں. کسی ملک کے کوئی بھی قانون ریٹروسپیکٹو جو ہوتا ہے that's the worst law possible. تو کیا افسوس کی بات ہے کہ ہم یہ بھی ہو گئے، اسی لیے کہ یہ لوگ ملک کو خطرے میں ڈال رہے ہیں، اکانومی کو تباہ کر رہے ہیں، قانون اور آئین کی کیا نہیں کر رہے ہیں، اس لیے کہ یہ جانتے ہیں کہ یہ ہار جائیں گے. نہیں، بڑی انشاءاللہ یہ ہر وقت ہاریں گے اور یہ آئین بدلے گا. یہ قانون کو قانون will be revoked. آپ دیکھیں گے یہ ٹھہرے گا نہیں ادھر. ریٹروسپیکٹو لیجسلیشن از آؤٹ. بالکل ٹھیک ہے ہلالی صاحب. اور یہ صاحب، اس بل کے اب سیاست پر کیا اثرات مرتب ہونے والے؟ کیا نواز شریف اب واپس آ جائیں گے؟ نہیں، آ نہیں سکتے. دیکھیں نا، لالی صاحب نے بڑی ٹھیک بات کی ہے کہ دیکھیں جس دن یہ اسمبلی کے اندر چلے جائے گا، یہ دیکھیں پہلے بھی آپ پورے 2 سیگمنٹ ہم یہی بات کر چکے ہیں کہ جہاں پر آئین مرتب ہو جائے وہاں آئین سپریم ہوتا ہے، پارلیمنٹ سپریم نہیں ہوتی. کیونکہ پارلیمنٹ جو ہے وہ بھی آئین سے بنتی ہے، سپریم کورٹ بھی آئین سے بنتی ہے، اور اس کے بعد انتظامیہ بھی آئین سے بنتی ہے. 3 بیسک جزو ہیں. تو تینوں جو ہیں اگر آئین کے مطابق عمل نہ کریں تو آخری اتھارٹی انٹرپریٹیشن آف دا کانسٹیٹیوشن لائز ود دا سپریم کورٹ. وہ بتاتی ہے کہ آپ نے غلط کیا، اور یہ ان کا سول جورسڈکشن ہے.
پاکستان کا کوئی بندہ، میں، آپ، اعظم نذیر تاڑر، اعتزاز احسن، بڑے سے بڑا آدمی بھی اگر آئین کی ایک انٹرپریٹیشن کرتا ہے تو وہ جو ہے قابل قبول نہیں ہے. آئین کی انٹرپریٹیشن سپریم کورٹ کرتی ہے اور سپریم کورٹ کے فیصلے کرتے ہیں کہ یہ تم نے بل آئین کے مطابق بنایا تھا، یہ تم نے بل آئین کے مطابق نہیں بنایا. تو ظاہر بات ہے یہ جو قانون ہے سیدھا سپریم کورٹ کے اندر جانا ہے اور سپریم کورٹ کے اندر انہوں نے ایک دن کے اندر اس کو اڑا کے رکھ دینا ہے. اچھا، اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے کتنا بھی نیک نیتی سے قانون بنایا. اب اس میں بہت ساری چیزیں اچھی ہیں، بس ایک چیز یہ اچھی ہے اس کے اندر کہ آپ نے اس کے اندر بل کی، اس کے بینچ کی پروسیجر کے بعد لوگوں کی ڈیمانڈ ہے، اگرچہ کہ میں اس کے بھی ذاتی طور پہ خلاف ہوں. ایڈمنسٹریٹو میٹرز اور ہوتے ہیں، جوڈیشل میٹر بالکل اور ہوتے ہیں. جوڈیشل میٹرز کا مسئلہ ہوتا ہے کہ تمام جتنے بھی جج ہیں نا جی، یہ سارے کے سارے کسی طور پر بھی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے ماتحت نہیں ہوتے. ان جوڈیشل میٹرز وہ کوئی کسی بندے کو اگر ایک جج چیف جسٹس کہتا ہے کہ تم فلاں تم فیصلہ اس طرح لکھو تو وہ کنٹیمپٹ آف دی کورٹ ہو جاتی ہے اس جج کی، وہ نہیں کہہ سکتا چیف جسٹس. لیکن ایڈمنسٹریٹو میٹرز کے اندر فار ایگزامپل آپ کا یہ جو ٹی وی ہے، اس ٹی وی کے اندر فار ایگزامپل ایک بندہ ہے جو کہ کیمرہ مینس کی ڈیوٹی لگاتا ہے، اگر اس کو ڈیوٹی لگانے کے اندر اس کی انفرنج کر لیا جائے تو مسئلہ بن جاتا ہے. یہ ساری چیزیں ایڈمنسٹریٹو میٹر کے اندر کہیں نہ کہیں آپ کو ایک جگہ اتھارٹی رکھنی پڑتی ہے. اور سپریم کورٹ کا تو اب لا ایسا بن گیا ہوا ہے کہ جواد خواجہ صرف 15 دن کے چیف جسٹس رہتا ہے. ٹھیک اس طرح کوئی 1.5 سال افتخار چوہدری صاحب 7 سال کے لیے رہے تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ایک ایسا پروسیس جو ہے اس کو خراب کر رہے ہیں جو کہ پورا، اور دنیا کے کسی ملک میں نہیں ہوتا، نہ انڈیا میں ہوتا ہے نہ کسی اور جگہ میں، دنیا کے تمام ملک ایسے. اس کے باوجود بھی کر لیا، چلو ٹھیک ہے، فرسٹ 3 ججز کے اندر آ گیا، وہ بھی سو موٹو کے حساب سے اپنے کہہ دیا. لیکن بینچ بنانے کے حساب سے کہ وہ بینچ بھی اب رجسٹرار بیچارہ ادھر سے ادھر گھومتا رہے گا کہ میٹنگ بلاؤ جی، میٹنگ نہیں بات. اچھا ہوگا کیا کہ ایک آدمی ناراض ہوگا، وہ کہے گا جی میں چاہتا نہیں میٹنگ ہے، وہ 3 کی میٹنگ ہی نہیں ہو پائے گی. جیسے ہم تو جانتے نہیں پروسیجر کے اندر، لیکن جو سب سے برا بنایا نا انہوں نے وہ بنایا ہے اس پاکستان کے آئین کے مطابق کوئی بھی نیشنل اسمبلی اگر آج ٹوٹ جائے، اس میں بندر پورے نہ ہو، باقی چاروں صوبائی اسمبلیاں کی گورنمنٹ موجود ہو، کیا کریں گے؟ وہاں پر آرمی چیف کو لا کے بٹھائیں گے. کیا ہو جناب آپ کچھ دیر کے لیے بیٹھو، چیف جسٹس کو لا کے بٹھائیں گے. چاروں صوبے اسمبلی آج اگر 2 بندوں کی اکثریت ہے، 2 بندوں کی اکثریت ہے نواز شریف صاحب کی، 2 بندے فوت ہو جاتے ہیں کسی ایکسیڈنٹ میں، اسمبلی ختم. کیا کریں گے؟ چاروں اسمبلیاں موجود ہیں، ختم. تو پھر کیا کرو گے؟ صحیح ہے. ہلالی صاحب، آپ کو اس بل میں کوئی مثبت پہلو نظر آ رہا ہے؟ اسپیشلی جو یہ کہا جا رہا ہے کہ جی اس کے ذریعے عدلیہ ڈیموکریٹائز ہو جائے گی. آپ کو لگتا ہے کہ ون مین شو ختم ہونے کا جو تاثر دیا جا رہا ہے وہ ٹھیک ہے؟ آپ اگری کرتے ہیں اس پہلو سے؟ کچھ چیزیں ہیں جو میں اگری کرتا ہوں بالکل، کچھ چیزیں آبویس ہیں وہ سب لوگ اگری کرتے ہیں، مگر کوئی یہ جو لیجسلیشن کا روح ہے یہ غلط ہے. یہ آئی ایم سوری، دا اسپرٹ، دا لیٹر بھی اگر ٹھیک ہو، اسپرٹ بھی غلط ہے. اور دا مورل جو دا اسٹوری از کہ ایک آدمی کو بچانے کے لیے آپ ایک پورا قانون کو تباہ کرتے ہیں، آپ ملک کی سیلف رسپیکٹ کو، جوڈیشری کے سیلف رسپیکٹ کو، پارلیمنٹ کے سیلف رسپیکٹ کو. کیوں کہ آپ ایک آدمی ایک بھگوڑے کو واپس لانا چاہتے ہیں، اور آپ نے پتہ نہیں کیوں وعدہ کیا ہے اس کو کہ ہم پوری کوشش کریں گے تمہیں ادھر بٹھانے کے لیے. وائی؟ ٹھیک ہے ناظرین، ڈسکشن آپ نے سنی، کل حاضر ہوں گے مزید بات کے ساتھ. ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ.